इंशाल्लाह पढ़ेंगे पारा नंबर 29 सूरह मुरसलात और आयत नंबर 1 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फा फल आसिफाति अस्फा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका फल मुल्कियाति जिक्रा उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़ि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन हसन जज़ाक फिद दारैन सुम्मा आमीन। आमीन जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इल्म दीजिए और हमें दीन की सही सूझबूझ अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, कबूल किए जाने वाला अमल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करती हूँ हम सब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन हवाओं की कसम जो धीरे धीरे चलती हैं, फिर जोर पकड़कर झक्कड़ बन जाती हैं और बादलों को उठाकर फैला देती हैं, फिर इन्हें फाड़ कर जुदा कर देती हैं, फिर दिलों में अल्लाह की याद डालती हैं, उज़र की सूरत में या डरावे की सूरत में, कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो जरूर वाक़ा होकर रहेगी। जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और आसमान फाड़ दिया जाएगा और पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएंगे और रसूलों की हाजिरी का वक्त आ पहुंचेगा, भला किस दिन के लिए इन अमूर में ताखीर की गई, फैसले के दिन के लिए। और आप क्या जाने के फैसले का दिन क्या है। उस दिन झुटलाने वालों के लिए तबाही होगी। क्या हमने पहले लोगों को हिलाक नहीं कर डाला, फिर इन्हीं के बाद इन्हीं के पीछे बाद वालों को भी चलता करेंगे। हम मुजरिमों को ऐसा ही बर्ताव करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसकी हम तफसील देखते हैं और इसको हम अपने लिए निकालते हैं। और इसमें से बहुत सारी अकल वाले अगर हम सब है ना यहाँ बैठे हुए, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अकल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग इस अकल को इस्तेमाल भी करने लगे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी किताब में कि अकल वाले ही इस पे गौर व खौस करते हैं। ठीक है, जो अकल वाले होते हैं वही इन सब चीजों पर गौर करते हैं। तो हमें भी अकल वाला बनना है। बेवकूफों वाली जिंदगी बहुत गुजार लिया, जो हम कभी किसी चीजों पर गौर ही नहीं करते थे। लेकिन अब जब हम कायनात को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह याद आ जाता है और उनकी आयात हमें नजर आती है हर चीज से। तो अब यहाँ जो बताया जा रहा है कि इन हवाओं की कसम जो धीरे धीरे चलती है। कितने प्यारे से बात है ना। जैसे कि अल्लाह ताला, जैसे मैंने आप लोग को एक दिन बताया था, तफसीर में बताया था कि हवाओं को ऐसा जन्नत में एक दरवाजे के अंदर अल्लाह ने जैसे हवा को रखा हुआ और हल्का सा खुला है और हल्की 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 वहां से हवा दुनिया में आ रही होती है। और अगर पूरा जोर से खुल जाए दरवाजा तो इतनी हवा होगी कि कोई चीज अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकेगी। ये हमने तफसीर में पढ़ा था उनके इसमें। तो यहाँ पर भी अब इन हवाओं की कसम जो धीरे धीरे चलती है। अब देखें धीरे धीरे चलती है तो कितना अच्छा महसूस होता है। इंसान का दिल अंदर से खुश होता है, कैसे अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे चलती है, फिर क्या करती है वो, जोर पकड़ के झक्कड़ बन जाती है। मतलब बहुत तेजी के साथ जब चलती है तो सारी डस्ट मट्टी पत्ते हर चीज को उड़ा देती है बिल्कुल। ऐसा लगता है आंखें मतलब खुल नहीं सकती हैं। फिर इंसान आंखों को बंद करता है, अपने मुंह को छुपाता है और फौरन किसी ऐसा लगता है कि किसी ऐसी जगह पर जाके खड़े हो जाए जहाँ पर वो हवा का जोर मेरे पर नहीं आए। तो क्या होता है, झक्कड़ बन जाती है और फिर बादलों को उठाकर फैला देती है। ठीक है, और फिर जब फैल जाता है तो उन्हें फाड़ कर जुदा कर देती है। बादल को फाड़ देती है, जैसे कपड़े फट जाते हैं तो जिस्म नजर आने लग जाता है। इसी तरह बादल को फट जाता है तो उसके अंदर जो बादल के अंदर जो चीज थी यानी बारिश पानी, वो बिल्कुल गिरना शुरू हो जाता है। अब इसकी हम आप लोगों के सामने इसकी तफसील बताती हूँ। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करें, बहुत अहम बातें हैं। कि नंबर इसमें यह है कि हवाओं की जो है इकसाम है और उसकी सिफात भी है। बहुत सारी किस्में हैं हवाओं की और सिफत भी है, यानी उसकी तारीफ भी है, सिफात भी है कि वो करती क्या है।
تو یہاں پر کرۂ زمین کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک گروہ بنا دیا ہے، ہوا کا ایک گروہ ہے، یعنی یہاں پر سارے لوگ گروپ ہے، جیسے آپ آرمی کی فوج کھڑی ہوئی ہے، بھائی یہ آرمی والے سارے کھڑے ہوئے، یہاں پر سویلین سارے کھڑے ہوئے، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ایک گروہ ہے یہاں پر، تو ہوا کا بھی ایک گروہ ہے، یہاں پر بہت ساری ہوائیں مطلب وہاں پر ٹھہری ہوئی ہیں، جو ہر خشکی کے جاندار کے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہوا خشکی کے جو جانور ہیں، جیسے مطلب زمین کے اوپر خشکی کے جانور جو بھی ہیں، جانوروں کے لیے پانی سے بھی زیادہ ہوا کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر تو انسان ایک آدھا دن زندہ رہ سکتا ہے، مگر ہوا کے بغیر 2-4 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آکسیجن جب ہماری سانس لینا بند ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پانی آپ کو 2 دن سے نہیں مل رہا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا بھی آپ کو 2 دن سے اگر نہیں ملے گا، 3 دن میں نہیں ملے گا، 4 دن میں نہیں ملے گا، تو موت واقع ایک دم سے نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد موت واقع ہوگی، لیکن ہوا تو ہم 2-3 منٹ 4 منٹ اگر ہماری سانس گھٹ جائے، کوئی ہم دھوئیں میں چلے جائیں، کہیں ہم ایسی جگہ پہ، تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے نا، کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ایک انسان جو ہے نا ہوا کے بغیر 2-4 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر جس طرح پانی کی بہت سی اقسام ہیں، کوئی پانی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھارا ہوتا ہے، کوئی نمکین ہوتا ہے، کوئی گدیلا ہوتا ہے، تھوڑا گندا گندا سا مٹی مٹی ٹائپ، کوئی صاف اور شفاف اتنا حسین لگتا ہے، جیسے آپ کبھی کسی بیچ پہ جائیں، سمندر کے اس میں جائیں، تو کوئی پانی بہت ہی عجیب سا ہوتا ہے، گندا سا گدیلا سا لگتا ہے، جیسا لگتا ہے یہاں سے کوئی بہت سارے جانور گزر کے گئے ہیں، عجیب سا مٹی لگ رہی ہے۔ اور کوئی پانی ایسا صاف شفاف ہوتا ہے کہ نیچے کی سارے پتھر ذرات ایسے چمک رہے ہوتے ہیں، اور پانی کی ہلکی ہلکی سی ہواؤں کے ساتھ اس کی لہریں بنتی ہیں۔ جب یہاں پر ایسی جگہ پر آپ لوگ گئے بھی ہوں گے، اور اب بھی کبھی جانا ہو، تو ان سب چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ ہم نے تفسیر میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ تو کوئی پانی کیسا ہوتا ہے، اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ کیسے؟ پانی میٹھا ہوتا ہے، پانی کھارا ہوتا ہے، کہیں پر نمکین ہوتا ہے، کہیں پر گدیلا ہوتا ہے، کہیں پر صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور کوئی ہلکا پانی ہوتا ہے، اور کوئی بھاری پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بدبودار بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہواؤں کی بھی، اچھا تو یہ سارا ہم نے آپ کو پانی کی اقسام بتا دیا، ہواؤں کی اقسام بتا دیا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، ہم نمک کی جو اقسام بتا رہی ہوں، باد نسیم جو ہے یا باد صبا کہتے ہیں نا، ہوا کو، باد صبا کا انسان کی طبیعت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ صبح کے وقت جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اتنا خاموشی ہوتی ہے پورے فضا میں، صرف پرندوں کی حمد و ثنا کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی ٹریفک، نہ کوئی شور، نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ کوئی ایسا۔ صبح صبح فجر کا وقت دیکھیں، ایسا لگتا ہے سناٹے ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ جبکہ ایک ہوا کی جو آواز آپ کو لگتی ہے کہ آتی ہے آواز، خاص کر کے جہاں پر آپ درختوں کے پاس سے گزرے، سر 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 کی آواز آتی ہے ہلکی ہلکی سی، تو وہ کیا ہے، وہ ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچاتی ہے وہ ہوائیں۔ کچھ ہوائیں جو ہے مشرق سے مغرب کو چلتی ہیں، دیکھیں ہوا کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں ہوا چل رہی ہے، بس چل رہی ہے، ہمیں کیا پتا مشرق سے مغرب چل رہی ہے یا مغرب سے مشرق چل رہی ہے، بس ہوا چل رہی ہے۔ تو ہوا جو ہے کبھی مشرق سے مغرب کو چلتی ہیں، اور کچھ مغرب سے مشرق کی طرف، کچھ نرم ہوائیں اپنی رفتار کو دھیرے دھیرے رکھتی ہیں، دھیرے دھیرے چلتی ہیں، ہلکی ہلکی سے پودے ہل رہے ہیں، ہلکی ہلکی سے پتے ہل رہے ہیں، اور کبھی ایک دم مطلب تیزی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ پھر کیا ہوتے ہیں پتے، آپ دیکھتے ہیں درختوں کے ہواؤں کو، دیکھتے ہیں پتوں کو، شاخوں کو کیسے جھول رہے ہوتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں پھر نیچے گرتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں پھر نیچے گرتے ہیں۔ اچھا، جو اوپر جاتے ہیں نیچے گرتے ہیں، میں کیوں بول رہی ہوں؟ اس لیے کہ ایک جگہ پر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دراصل اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ کبھی شاخ کی جو ہوتی ہیں، ٹہنیاں جو ہوتی ہیں درختوں کی، وہ ایک دم سے اٹھتی ہیں، اور پھر ایک دم سے جھک جاتی ہیں، رکوع میں چلی جاتی ہیں، قیام میں چلی جاتی ہیں، پھر سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ وہ دراصل اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو ٹہنیاں جو جھول رہی ہوتی ہیں، وہ دراصل اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس دن میں گزر رہی تھی، تو میں نے یہی دیکھا، تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی، میں نے کہا یا اللہ، آپ کے پاس تو ایک ایک پتے، ایک ایک چیز آپ کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ بس ایک انسان ہی ہے جو اپنی منمانیاں کر رہا ہوتا ہے، کہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں، کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی نہیں، کبھی ٹھونگے مارتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے۔ یا اللہ،
آپ نے ان کو کیسے اپنے تابع بنا لیا، انسان کو ذرا سا اختیار کیا دیا کہ انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھاتے بھی ہے کہ تم ہو کیا چیز، تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو۔ ابھی ہم لوگوں نے سارا پڑھا ہے نا، تو یہ چیزیں ہم ایک دم سے انسان سوچے نا تو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم لوگ کتنے نافرمان لوگ ہیں۔ تو یہاں پر ہی پھر کیا ہے، ایک دم سے جو نا وہ دھیرے دھیرے چلتی ہے اور کبھی ایک دم تیز ہو جاتی ہے، ہوا چلنے سے رک جاتی ہے، کبھی کبھی ہوا چل رہی تھی ایک دم رک گئی، ارے یہ کیا ہوا؟ غور کریں، کبھی کبھی نا غور کیا کرے یہ سب جا کے کہیں بیٹھ کر، تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے اگر کبھی ایک دم ہوا رکی ہوئی، اف اللہ ہوا نہیں ہے یار، ہوا نہیں ہے، دیکھو ایک پتے نہیں ہل رہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا فوراً ایک پتے نہیں ہل رہے، یعنی ہمیں پہچان ہوتی کہ ہوا چل رہی ہے تو پتے ہل رہے ہیں، چیزیں ہل رہی ہیں، مطلب جو چاہے وہ سب ہیں پرند پودے وغیرہ درخت وغیرہ کے پتے، تو انسان جب ہوا نہیں چلتی تو ایک دم لگتا ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی یہی ہوائیں کیا ہو جاتی ہیں، آندھی اور جھکڑ کی صورت اختیار کر کے درختوں اور مکان کو تہس نہس کر کے ڈال دیتی ہیں، کیسا طوفان چلتا ہے، کیسے قوم عاد قوم سمود پر ایسی یک بستہ ہوائیں چلی، کہیں پر کچھ ہوا، کیا طوفان آیا ہواؤں کا، تو یہ ہوتی ہے کہیں پر ایسا ہو جاتا ہے، اور کچھ ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ خوشبو اڑا کر لاتی ہیں اور معطر کر دیتی ہیں، بڑی پیاری خوشبو ہو رہی ہے کیونکہ وہ پودوں سے پھولوں سے ٹکراتی ہوئی ہمارے تک پہنچتی ہے، پھلوں سے، تو پھر ہمیں ایک بڑی پیاری سی دھیمی دھیمی سے خوشبو لگتی ہے، اور کچھ ہوائیں جو ہیں بدبودار اور بیمار کر دینے والی بھی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اوہ اللہ یہاں پر اتنی اسمیل کیوں آ رہی ہے، یہاں پر کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، بدبودار سی ہوا آتی ہے کیونکہ وہ کسی گندے مردار کے اوپر سے گزر کے آ رہی ہے، کہیں پر گندے گٹر کے پانیوں سے گزر کے آ رہی ہے، تو پھر اس کی تھوڑی سی اسمیل آنا شروع ہے، پھر وہ جب ختم ہو جاتی ہے ہوا کا وہ والا گندگی اڑا کے لے جاتی ہے پھر جا کے صاف ستھری، تو یہ کہیں پر انسان بیمار ہو جاتا ہے، غرض ہواؤں کا جو نا الگ الگ عالم ہے، الگ الگ ان کا کام ہے، الگ الگ ان کی وہ اقسام ہے، ان میں مختلف اقسام کے باوجود ایک نظم و ضبط بھی ہے، یہ سب غور کرنے کی بات ہے، اس میں کیا ہے، نظم و ضبط بھی ہے اس کے اندر، ان ہواؤں کے اندر، یہ مطلب وہ کس طرح کب چلیں گی، کب رکیں گی، کب کتنی تیزی سے چلیں گی، کب کس کا ختم کر دیں گی، جیسے کوئی عذاب آ گیا ہو اللہ کی طرف سے یا کچھ ہو گیا ہو، دھول دھکڑ جھکڑ کے ساتھ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہی ہوائیں جب گرمی سردی اور موسم کی تبدیلی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، کچھ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، جوڑ دیتی ہیں، اب آپ دیکھیں گرمی میں جب ہوا چلتی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، سردی میں وہی ہوا چلتی ہے تو ہمیں اچھے نہیں لگتا ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بھائی، تو یہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ہوائیں جو ہوتی ہیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور جوڑ دیتی ہیں، ہواؤں سے یہ کام ہوتا ہے، بادلوں کو چلا رہی ہوتی نا ہوائیں، اور کچھ دوسری جڑے ہوئے بادلوں کو ایک دم سے پھاڑ دیتی ہیں، مطلب بہت سارے بادل جمع ہو گئے ایک دم سے دیکھا کہ وہ مطلب پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے بارش کے قطرے ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے، 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی، اب آپ سوچیں ہواؤں میں بھی مطلب وہ ہے، اقسام ہے اس کی، اور اپنی قدرت کاملہ کی طرف انسان کی توجہ کو اس طرف وہ کیا ہے اللہ نے، تو یہاں پہ ہم نے پوری چیزیں پڑھ لی، دوبارہ ترجمہ پڑھتی ہیں، سورہ مرسلات پڑھ رہے ہیں ہم لوگ 29 کے پارے میں، ان ہوائوں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر انہیں پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، اب ہم اس کا دیکھیں گے اس میں کیا بات ہے، دلوں میں اللہ کی یاد ڈالنا، یعنی کہ بعض مفسر جو کہتے ہیں کہ ہواؤں سے مراد جو ہے وہ دل، مطلب اس طرح سے ہوتے ہیں، ہم، کیونکہ آواز بھی ہوا کے ذریعے ہی لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، ہوا جو ہے کانوں تک پہنچتی ہے، اور اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو وہی کی آواز نہ لوگوں کے کانوں میں پڑ سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکتے تھے، یعنی جو ہوا کے ذریعے نا ہمارے کانوں میں جاتی ہے، اور کان کا جو سسٹم ہے نا وہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ ہلکا سا ایک پردہ ہوتا ہے اور وہ وائبریٹ کرتا ہے، وہ ہوائیں اس سے ٹکراتی ہیں، آواز پھر ہوا کے ساتھ مل کے ہمارے کانوں میں جا کر وہ ٹکراتی ہے، ہمارے پردے کو ہلاتی ہیں، اور کبھی کبھی آپ کان کو ایسے بند رکھے ایسی عجیب سی آواز آئے گی، پھر کھولیں گے تو ایک عجیب سی آواز آئے گی، یہ سب کیا ہوا جاتی ہے، ہوا نکلتی ہے، یعنی کہ یہ ہوا جو ہے کانوں میں بھی ہمارے جاتی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد فرشتے بھی لیے ہیں جو وحی کو پیغمبروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں
الہام ہو جاتا ہے، جیسے القا ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے کچھ، ایسا کوئی خطرہ ہونے والا ہے یا کوئی آنے والا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو یہ سب بھی چیزیں جو ہے نا، اس کا بھی جو ہے نا لنک جو ہے ہواؤں کے ذریعے بعض دفعہ اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس انسان کی، انسان کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ یہاں سے گزرا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہاں آیا تھا، تو کبھی کبھی روحیں بھی آتی ہیں، جو روحوں کی بھی خوشبو محسوس، پتہ نہیں آپ لوگ کو ہوئی کہ نہیں، مجھے تو ہو جاتی ہے کبھی، تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اسی بندے کی خوشبو ہوتی ہے، جو بندہ ایسا ہوتا ہے، خوشبو بھی آ کے چلی جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے بات کرتا ہے انسان کا، اچھا آپ کا جیسا آنا جانا ہو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے وہ، یہ ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے سب چیزیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہمیں، تو یہاں پر یہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی یاد آتی ہے، عذر کی صورت میں یا ڈراوے کی صورت میں، عذر کی صورت میں یعنی کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یعنی پیغمبر کے دل میں وحی یا لوگوں کے دل میں الہام کر دینا یا القاء کر دینا، ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اللہ کے یہاں اپنی گمراہی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، ہمیں لگتا ہے، اور ہمیں پہلے سے ہی مطلب دل عجیب سا گھبرا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آتی ہے اس کے بعد کہ ایسا مطلب کچھ محسوس ہو رہا ہے انسان کو، تو یہ چیزیں ہیں گمراہی کے لیے، اور ان تمام جو ہے نا تمام حجت ہو جاتا، اور وہ عذاب جو ہے اس کے اوپر وقت، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پہلے سے خبر نہ تھی، یعنی عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ مطلب جیسے کہتا ہے نا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا تو عذاب آئے گا، کس وجہ سے آئے گا، اللہ نے نشانیاں بتا دی تھی، جب انسان ایسا کرے گا، جب لڑکیاں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، ماؤں کے ساتھ جواب سوال کریں گی اور ان سے بڑھ کے اوپر چاہیں گی کہ میرا آرڈر ہو، یا لڑیں گی ان کے ساتھ، یہ سب نشانیاں بہت ساری ہیں، آپ حدیثیں پڑھیں گے نا تو ابھی مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہیں، لیکن اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جب قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی تھی، تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا، وعدہ کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے کہ ان 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ انہیں بطور شہادت پیش کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، ان ہواؤں کی قسم جو چلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر دلوں میں جائے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے، بطور شہادت جو ہے نا پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی انتہائی اہم ضرورت کی چیزوں سے کام لے سکتا ہے، وہ تمہاری تباہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، یہی ہوا تمہارے لیے تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور یہی ہوا اگر رک جائے تو تمہارا آکسیجن بند ہو جائے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے، ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان سب چیزوں سے ہم تھوڑا سا زندہ رہ سکتے ہیں، کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، باقی کچھ چیزوں کے بغیر، ہم پانی کے بغیر بھی ہم 3 4 دن 5 دن زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر اگر ہماری آکسیجن رک جائے یا ہوا ختم ہو جائے تو ہم 5 منٹ سے 10 منٹ سے 15 منٹ بھی نہیں زندہ رہ سکتے، ہمیں اگر کہنا اپنی سانس بند کرو تو ہم تھوڑی دیر میں ایک دم گھبراہٹ شروع ہو جاتی کیونکہ ہمیں سانس لینا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ تمہاری تباہی کا سبب بن سکتے ہیں، وہ تمہیں صرف ایک ہوا کے ذریعے راحت سے بھی دوچار کر سکتا ہے اور رنج سے بھی، یہی ہوا تمہارے لیے راحت بھی بن سکتی ہے، یہی ہوا تمہارے لیے وبال بھی بن سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے جس جزا و سزا کا تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کو وجود میں لے آئے اور واقع کر کے دکھا دے، یعنی قیامت آ جائے، یعنی کہ وہ قیامت آ جائے، تو یہاں پہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ضرور واقع ہو کر رہنے والی ہے، جب ستارے کیا ہوں گے، جب قیامت آئے گی تو اس دن کیا ہوں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے ہیں مگر روشنی نہیں آ رہی اس میں سے، نور ہی نہیں ہے اس کے اندر، روشنی ختم ہو گئی اور آسمان کو کیا پھاڑ دیا جائے گا، ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے نا کہ زمین آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اسی طرح پہاڑ بھی جو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، تو ان 3 آیات میں قیامت کے واقع ہونے کی 3 علامت بتائی جا رہی ہے، کون کون سی، ایک ہی کہ ستارے جو تمہیں آسمان میں جگمگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا نور سلب کر لیا جائے گا، نور ختم ہو جائے گا ان کا، یہ اللہ تعالیٰ اس دن کریں گے، یہ دھندلا جائیں گے، مطلب جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورج نکلا ہوا ہے، نظر بھی آ رہا ہے سورج، لیکن ایسا لگ رہا ہے بالکل دھند سا چھایا ہوا ہے اس کے اوپر،
تو یہ کیا ہے، اسی طرح نور اس کا سلب کر لے گا اللہ تعالیٰ ستاروں کے، اور وہ دھندلا جائیں گے، اور گدلے گدلے سے داغ اس کے اندر نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جھڑ پڑیں گے، یعنی ستارے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، جیسے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح ستارے بھی جھڑ جائیں گے، جیسے کسی نے جھٹکے سے پرے اس کو پھینک دیا ہو۔ مطلب اس کی مثال اس طریقے سے ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یہ آسمان جو نیلے رنگ کا جو ہوتا ہے، چھت جو ہمارے سر پر ہے، تمہیں اپنے سروں پہ جو ہم لوگوں کو نظر آتی ہیں، اس کی ہمواری اور یکسانی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ نیلی چھت جو ہے اس میں دراڑیں اور شگاف پڑ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، جو ہمارے اوپر جو ایک نیلے رنگ کی چادر تنی بھی ہے نا آسمان کی صورت میں، وہ بھی دو تین حصوں میں بٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، جیسے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کی باہمی کشش جس سے یہ کائناتی نظام قائم ہے، بالکل سب سسٹم ختم ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی، کوئی لگتا ہے کہ بڑا بڑا فالٹ ہو گیا ہے، لائٹ نہیں ہے 2 دنوں سے، 4 دن سے، وائی فائی نہیں چل رہا ہے، کچھ نہیں چل رہا ہے، لائٹنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو مطلب تو اسی طرح کائناتی نظام اس دن سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، سب کا کام ختم۔ یہ دو علامتیں تو آسمان پر ضرور ہوں گی۔ تیسری علامت کیا ہوگی؟ زمین پر یہ آئے گی اوپر سے، اور پہاڑوں جیسی عظیم اور بہت ہی سخت مخلوق کی جڑیں زمین پر ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ اب زمین کو جو بچھا کے جو تن کے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہوا ہے، وہ سب زمین بھی ڈھیلی ہو جائے گی، اوپر نیچے ہوگی، پہاڑ بھی جب زمین ایسے ایسے ہوگی تو پہاڑ بھی ہلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا تصور کرے نا اس چیز کا، اس کا ایک حصہ دوسرے پہ گر کر پہاڑ کو طویل سلسلے میں ریزہ ریزہ کر دے گا، سب ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے، پہاڑ کا پیس جو ہے نا، پیسز ہو کے ایک دوسرے کے اوپر سب گر رہا ہوگا، زمین بالکل پھٹ رہی ہوگی، ہر طرف سے زمین کھڈے بن رہا ہوگا، اور اندر کے جو لوگ دفن ہوں گے، جتنی بھی چیزیں وہ سب کے سب اٹھ کر باہر آ جائیں گی۔ پھر اسی طریقے سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، مطلب اڑ رہا ہوگا ہوا میں۔ تو یہاں پہ کیا آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اب رسولوں کی حاضری کا بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اس طرح جو ہے جب قائم، مطلب درہم برہم پورا نظام ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی، تمام مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے زمین سے لایا جائے گا، اور سب سے پہلے رسولوں سے اپنی اپنی امت کے متعلق شہادت طلب کی جائے گی کہ جب تم نے لوگوں کو پیغام پہنچایا تھا تو انہوں نے کیسا رد عمل اختیار کیا۔ پہلے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، ہے نا؟ تو وہ ہم نے پڑھا ہے ہاں، کہ ساری مطلب ہمارے انبیاء رسول جو ہمارے آگے کھڑے ہوں گے، اور ان کے پیچھے ان کی پوری امت کھڑی ہوگی، ان کے قوم کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پر فخر کروں گا، میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ لیکن اب ہم لوگ کیا کریں، نسل کشی کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی مغربی تہذیب کے طرح، یہودیوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح کم بچے خوشحال گھرانہ، جبکہ ہمارا نعرہ کیا ہے، زیادہ بچے جہاد آسان، کم بچے خوشحال گھرانہ ان کا اگر سلوگن ہے، ہمارا سلوگن یہ ہے کہ زیادہ بچے جہاد آسان۔ آج آپ فلسطین میں کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں 10 کو جہاد پر بھیج دیتی۔ تو انسان سوچے اس بات کو کہ ہم تو مذاق سمجھا ہوا ہے زندگی کو۔ نہیں 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 نہیں، آج تو بھائی کسی کے 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، کیا 5 بچے، کیا 6 بچے، 3 ہو جاتے ہیں، 3 ہو گئے، بھائی آج کل تو بہت مہنگائی ہے، آج کل تو بہت مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم ان کو افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو، انہیں میں رزق دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ لیکن ہم نے کس کی تخلیق کی ہے؟ جلات کی، وہ دجال لوگوں کی، طاغوتوں کی، مغربی کی، اور اپنے دشمنوں کے اسٹائل پر ہم اپنے آپ کو بھی چلا رہے ہیں، ہم لوگ بھی۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو، رسولوں کو، ہاں تو میں بتا رہی تھی، سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی قوم کھڑی ہوگی، اور ایک جگہ میں پڑھا تھا کہ سب سے آخر میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ٹھیک ہے، سب سے آخری رسول تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئیں گے، ان کی امت سب سے پہلے اٹھے گی، اس کے بعد پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی قوم سے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، نوح علیہ السلام کے قوم سے، کہ کیا تمہارے یہ نبی نے تم لوگوں کو پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، اس نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا۔
تو बेचारे नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो जाएंगे कि मैंने तो ये काम किया था, आज ये कैसे इनकार कर रहे हैं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाही देगी कि हाँ इन्होंने पहुंचाया था लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो उस वक्त थे नहीं। अल्लाह ताला, मैंने आपकी किताब में पढ़ा था कि नूह अलैहिस्सलाम ने हाँ के पुकारा, जोर जोर से पुकारा, हर तरफ से पुकारा, लेकिन लोगों ने कानों में उंगलियां ठूस ली और फरार ही की राह इख्तियार करी, नहीं सुनते थे उनकी बात। तो ये हम लोग गवाही देंगे इस चीज की। अगर हम में से बहुत सारे लोग कुरान ही नहीं पढ़ेंगे तो उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या था। बस कहानी माँ बाप से सुन लिया, किसी से सुन लिया कि नूह अलैहिस्सलाम आए थे और कश्ती बनाई थी, बस हो गया, यही तक की बात है। बच्चों की तरह कहानियां हम पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई नूह अलैहिस्सलाम आए थे और कश्तियां बनाकर सारे जानवरों को लेकर गए थे। बच्चों को सामने सुनाए ये किस्सा, बहुत खुश होकर सुनते हैं वो, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट की चीज है कि उसमें जानवरों की कहानियां हैं। तो इस तरीके से सबसे जो है सवाल पूछा जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर एक जगह पर एक आयत आती है ना कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा था, पूछेगा, उन्होंने कहा जैद, शायद उनसे कहा था जैद बिन हारिस से, किससे, कि मुझे कुरान सुनाओ, किसी से कहा था उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे समझ अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई कुरान सुनाओ। तो उन्होंने जब सुनाया और ये इस आयत पर आए कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे पूछूंगा, नबियों से पूछा जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा कि तुमने अपना ये काम लोगों को पहुंचा दिया था। नबी साहब ने कहा बस करो, अब बस करो। औजार कतार आंखों से आंसू थे, यानी जिम्मेदारी का एहसास था उनको। वो नबी थे, रसूल थे, तो उनको एहसास था मैं खलीफा हूँ, मैं नाइब हूँ, अगर मुझे एहसास नहीं। नबी थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन पर अल्लाह की वही आती थी, तो क्या मेरे पर वही नहीं आई है? हमने, हमारे पास कुरान नहीं आई है? वही का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने किताब की शक्ल में हम तक आई है, वो हमारे पास नहीं आई है? रसूल नहीं आया हमें बताने के लिए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम करके हमें नहीं दिखाया? सब कुछ वही है, वही सब कुछ है। वो नबी थे, वो लीडर थे, लेकिन वो जब चले गए तो हम सब लीडर हैं, हम सबको ये काम करना है। तो वो तो उसके वक्त, उस वक्त तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं हर उम्मत में से, मतलब रसूलों को बुलाऊंगा ना, रसूलों को बुलाऊंगा। तो हमें भी तो बुलाएगा काफिरों के मुकाबले में, कि ये काफिर सारे फिरते थे तुम्हारे आगे पीछे। बड़ा डर लगता है वैसे। पड़ोसी भाई फॉरेनर है, पड़ोसी जो है, हम लोग यहाँ पर लोग गोरे गोरे बोलते हैं, गोरा है, तो कहते गोरा है तो इसको क्या करें, या अल्लाह इसको कैसे, इसके साथ दोस्ती करे, इसको दीन की समझ अता करे, उसको कुछ तो समझा दे, माने ना माने वो उसका काम है। मतलब फिक्र होती है, इंसान को बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हर उम्मत को जब अल्लाह ताला वहां पर खड़ा करेगा, तो हम लोग जो है नूह अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देंगे, क्योंकि हमने अपनी कुरान में पढ़ लिया है। तो इसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इस तरह की आयतें आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते थे और रो, मतलब आंखों से आंसू बहने लगते थे कि पता नहीं मैंने ये काम किया या नहीं किया। तो हमें भी ये बात है कि एक हदीस का मफहूम था कि तुम्हें 5 बातों पे जवाब दिए बगैर तुम्हें घसक भी नहीं सकते हो, हट भी नहीं सकते हो। पहली बात ये भी थी कि ये खुद इल्म सीखता था और मुझे नहीं सिखाता था। तुमने इस इल्म सीखा तो कहाँ तक इसको पहुंचाया लोगों तक। तो सबसे पहले आपका जो पड़ोसी होगा वो आके आपकी गिरेबा पकड़ेगा, वो कहेगा ये खुद तो जाया करता था हर जगह कुरान सीखने के लिए, मुझे कभी ने इसने घंटी बजा के कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो ये सब हमारी ना, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं तक हमारी दावत पहुंच जानी चाहिए इस्लाम की, कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को दीन समझा सकती हूँ। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि रसूलों की हाजिरी का वक्त पहुंच जाएगा, यानी रसूलों से अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने अपने लोगों को काम किया था या क्या नहीं। हालांकि अल्लाह को तो पता है, नहीं फिर भला किस दिन के लिए इन अमूर में ताखीर की गई थी। यानी कि काफिर लोग अजाब के लिए, कयामत के लिए जल्दी मचा रहे हैं ना काफिर लोग, मगर अल्लाह ताला ने इनके मुतालबे की कुछ परवाह नहीं कर रहे थे। और उसी दिन के वकूफ में इतनी ताखीर कर दी जितनी उसके अपने अंदाजे के मुताबिक पहले से तयशुदा थी। अल्लाह ताला ने वक्त देता है, मोहलत देता है, उसको टाइम देता है, उसको संभलने का, उसको खड़े होने का, उसको इस्तगफार करने का, उसको अल्लाह से रुजू करने का, उसको दीन की तरफ आने का अल्लाह ताला मौका देता है, मौका देता है। उसको जिंदगी दिया हुआ, आज भी मुझे जिंदगी मिली, कल भी मुझे मिली थी, परसों भी मुझे मिली थी, तरसों भी मुझे मिली थी, इतने साल तक मुझे जिंदगी अल्लाह ने मुझे दिया। किस लिए दिया भाई, किस लिए दिया? तुम सिर्फ मेरी कायनात से सब चीजें खाने पीने के लिए मैंने तुम्हें दिया। हवा ऑक्सीजन तुम लोगे, राहत तुम लोगे, नींद तुम लोगे, खाओगे तुम, फल फ्रूट सब्जी दाल अनाज गोश्त, ये वो कौन सी चीजें तुम नहीं इस्तेमाल करते हो? क्या मैंने सिर्फ तुमको इसलिए पैदा किया था कि तुम सिर्फ मेरी नेमतों को खाते रहो?
شکر ادا نہ کرو، دوسروں کے حصے میں اپنے حصے میں سے دوسروں کا حصہ نہ نکالو. ساری چیزیں تو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. وہ باغ والا قصہ یاد آ رہا ہے سورہ کہف میں؟ صبح صبح چلو چلتے ہیں، کوئی مسکین آئے گا نہیں، اور ہم لوگ فٹافٹ جو ہے نا توڑ کے باغ میں سے لے آئیں گے. کیونکہ تم نے کیوں نہ کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم لے جائیں گے؟ اور تم نے ایسے کیوں کہا کہ مسکین اس وقت نہیں آئیں گے، چلو ہم لوگ خود ہی سب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ابھی بتایا کہ اس دن کیا ہوگا، رسولوں کی حاضری کا وقت ہو جائے گا. بھلا کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی جا رہی ہے؟ مطلب یہ کہ کون سی دن تاخیر ہو رہی ہے؟ قیامت کے لیے نا، فیصلے کے دن ہوگا اس دن. تو اور آپ کیا جانیں گے فیصلے کا دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح سوال کر رہا ہے کہ آپ کیا جانیں فیصلے کا دن کیا ہے. ہمیں تو اتنا پڑھنے کے بعد پتا چلا نا، جب یہ آیت اتر رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے. تو فیصلے کا دن کیا ہے؟ قیامت آئے گی، عذاب ہوگا، اور جزا اور سزا کا دن ہوگا. یعنی تاخیر جو کی جا رہی ہے، جتنی مدت اللہ کے ہاں دارالامتحان کے لیے مقرر تھی وہ پوری ہو جائے گی. تمہارے اتنے دنوں کے بعد تمہارا رزلٹ نکالوں گا میں. ابھی تم امتحان ہال میں بیٹھے ہوئے، اور تمام لوگوں کے لیے امتحان کا نتیجہ بولنے کا وقت آ جائے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ تمام لوگوں کو ان کے امتحان کا نتیجہ اور اس دن اس کو فیصلہ سنایا جائے گا کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون دوزخ کا مستحق ہے. یہ ہوگا جزا اور سزا کا رزلٹ. رزلٹ میں کیا ملے گا؟ جنت اور دوزخ. اور اب آپ دوزخ کی پوری کہانی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا، اور جنت کی پوری کہانی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. تمہاری دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے. اگر ہمارے گھر کے افراد، جو لوگ قرآن پر چل رہے ہیں، جو لوگ دین پر چل رہے ہیں، جو لوگ تامرون بالمعروف کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ سب کے قانون کا کام کر رہے ہیں، تو وہ الگ ہو جائیں گے، اور وہ دوسرے الگ ہو جائیں گے. حتیٰ کہ پیغمبروں کے، نبیوں کے گھروں کی کہانیاں، نبیوں کے گھروں کا واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس قرآن کے ذریعے کہ لوط علیہ السلام کا بیٹا نہیں جائے گا جنت میں، ان کی بیوی جنت میں نہیں جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر جو بت تراش تھے وہ نہیں جائیں گے، آپ ان کے لیے دعا مت کیجیے. تو آپ سوچئے، اب ویسے تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کی رحمت اگر ہوگی تو کیا سسٹم ہوگا. لیکن کافروں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہم، ان کے لیے، کافروں کے لیے دعائیں مغفرت ہم نہیں کر سکتے ہیں کافروں کے لیے. تو یہاں پر وہ دونوں الگ الگ انجام سے دو چار ہوں گے. ٹھیک ہے، نیک لوگوں کا الگ انجام ہوگا، برے لوگوں کا الگ انجام ہوگا. یا پھر جس کا جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی جنت الفردوس میں جائے گا، اور جس کا جنت میں تو چلا گیا ہے لیکن فردوس کی تو اس نے شکل ہی نہیں دیکھی کہ وہاں کیا کیا ہے، کیا کیا وی آئی پی وہاں پر چیزیں مل رہی ہیں. تو یہاں پر یہ تھا فیصلے کا دن کے لیے. اور آپ کیا جانیں گے فیصلے کا دن کیا؟ اس دن کیا ہوگا؟ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی. جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، اللہ کے آیات کو جھٹلانے ایک ناگہانی آفت ہوگی. اس دن وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ قیامت فی الواقع ہونے والی ہے، اور اس دن سوائے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد تباہی کا دن ہوگا. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ تم سے پہلے بھی تو ہم نے عذاب جو آیا تھا لوگوں کے اوپر، تو کیا ہوا تھا؟ یعنی ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ ان قوموں کی تہذیب اور تمدن کا نام نشان تک بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہے نا دوسری قوموں کا قصہ، صفحہ ہستی سے مٹ گیا ان کا. اور ہم نے پہلی قوموں سے بھی یہی سلوک کیا تھا، اور بعد میں بھی ایسی کرتوت کرنے والوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے. کیسا اللہ تعالیٰ زلزلے لے آتا ہے، کیسے پوری کی پوری زمین بوس ہو جاتی ہے، مکانات اور گھر، اور انسان چلتے ہوئے سڑک میں سے سڑک پھٹتی ہے اور انسان نیچے چلا جاتا ہے، اوپر سے زمین برابر ہو جاتی ہے. اف اللہ. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ زلزلہ اور سب کی شکل میں. تو پھر ہم انہیں وہ کریں گے، ہم مجرموں کو ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. جھٹلانے والے کون ہیں؟ یعنی ہمارا دستور اس بات پر ختم نہیں ہو جاتا کہ آخرت کے منکر کو ہم صرف تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، بلکہ اس کی حیثیت و محض ایک جرم کی گرفتاری ہے. یہ مجرم ہے، اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو، اب لے چلو اس کو اندر. اس کے بعد پتا ہے کہ اس کے بعد اس پر میخ سے اس کو جسم کو کیل ٹھوکو، اس کے جسم پر اس کو مارو، اس کو گرم پانی میں ڈبکیاں دو، اس کو گندے گندے پیپ کا کھانا پلاؤ، اس کو گلاس میں پانی بھر کے دو پیپ کا،
اور گندے گندے طریقے سے یہ اس کی گرفتاری کے بعد اس کا ساتھ سزا ہونے والی ہے، اور باقی لوگ اس کے مظالم سے نجات پائے اور محفوظ رہے۔ اصل تباہی تو ان کی قیامت کے دن ہوگی، اصل تباہی کا دن تو وہ ہوگا جس دن انہیں ان کے جرم کی سزا دی جائے گی، ہے نا؟ تو یہاں پر یہ ہے، ان کے ہم مجرموں کا ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ بس ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ اب پھر دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں 2019 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته